अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर खिलजी। आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज का जो सवाल है वो बड़ा सादा सा है कि अगर न्यूजीलैंड ने कोरोना को शिकस्त दे दिया तो क्या वजह है कि पाकिस्तान या दूसरे ममालिक इसको शिकस्त नहीं दे सके। अब सोचने की बात यह है कि अभी तक कोई वैक्सीन दरियाफ्त नहीं की गई, तो कैसे उन्होंने पूरे मुल्क को कोरोना फ्री बना दिया और कितनी जल्दी बना दिया। तो नाज़रीन, इस पे बात करेंगे ये सब कैसे हो गया, क्या चीज़ें इस्तेमाल की उन्होंने और कैसे आज वो एक खुशहाल मुल्क की तरफ, खुशहाल तो वो पहले ही थे, लेकिन एक खुशहाल मुल्क इसलिए कह सकते हैं कि एक जो कंट्री है जिसने ये पहला कदम तरक्की की राह पर पहला कदम रखा कोविड-19 के बाद, वो है न्यूजीलैंड। 40 दिन गुजर चुके हैं नाजरीन और कोई केस सामने नहीं आया, कोई वैक्सीन, कुछ नहीं, कोई हकीमी दवाइयाँ नहीं। नाजरीन, ये सिर्फ पाकिस्तानी है जो जंगलों के पत्ते भी खा गए कि ये इससे हमारी कोविड-19 ठीक हो जाएगी। लेकिन ये काम न्यूजीलैंड के लोगों ने नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का जो रास्ता था वो इख्तियार किया, जिस वजह से आज वो दुनिया में एक अलग मुकाम रखते हैं। नाज़रीन, कुछ चीज़ें जो मैंने नोट की हैं वो मैं आपको बताना चलूँ कि क्या चीज़ें हैं जिसने उनको एक अलग कौम बना दिया, उनकी पहचान बना दी। 2020 में वो वाहिद मुल्क जिसमें कोरोना का कोई केस नहीं है और विदाउट वैक्सीन। ये हुआ कैसे? इसकी चंद अलामात हैं, चंद मैंने एक पैरा डिवाइड किए हुए हैं, डिफ्रेंशिएट किया है अपने मुल्क को और उस मुल्क को, अपने लोगों को उसके लोगों को। वो चीज़ें नाजरीन ये हैं कि वहाँ कोई लॉकडाउन में शटर उठाकर कपड़े बेचने वाला ताजिर नहीं था। नाजरीन, अगर वहाँ पे लॉकडाउन था तो उसका मतलब है कि लॉकडाउन था, ऐसा नहीं था कि चोरी छुपे उनकी आवाम ने शटर उठाए, क्लाइंट कस्टमर्स दुकान में अंदर किए और शटर डाउन कर दिया। नाज़रीन, ये वहाँ पे नहीं हुआ, बल्कि उनके ताजरों ने अपने मुल्क की गवर्नमेंट का साथ दिया। दूसरा नुक्ता नाज़रीन ये है कि वहाँ कोई साजिशी तज्जिया निगार नहीं थे जो ये कहते कि ये कोरोना कुछ भी नहीं है, ये इंटरनेशनल साजिश है, या ये ज़ुकाम है, ये हर इंसान को होता है, इससे निकल जाएंगे। एक गलत इंफॉर्मेशन जो है वो अवाम तक पहुंचाई और अवाम इस कश्मकश में रहे कि क्या ये कोरोना है, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इसमें हमारे दानिश्वरों ने, साफियों ने बहुत अहम किरदार अदा किया नाज़रीन। उसके बाद बात आ जाती है वहाँ की ओपोजिशन पाकिस्तान की ओपोजिशन जैसी नहीं है कि अपने ही लोग हॉस्पिटल्स में भेज दिए, हंगामा बर्पा किया, कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया तो कहा गया कि इसको तो कोरोना था ही नहीं, इसको तो कुछ और था। तो ये भी नाजरीन हमारी जो ओपोजिशन है इसको क्रेडिट चाहता है कि उसने बड़े ही खूबसूरती के साथ उसके लोगों ने इस अवाम को बेवकूफ़ बनाया और उनको तबाह करने में इस ओपोजिशन का, आज की ओपोजिशन का, 2020 की ओपोजिशन का बहुत बड़ा किरदार है। आगे बढ़ते हैं नाजरीन, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। वहाँ कोई 5 लाख, अच्छा मज़े की बात ये कि देखें आप, यहाँ पे रूमर्स फैलाई गई कि जो डेड बॉडी है उसको कोरोना का जाहिर किया जाएगा तो गवर्नमेंट को 5 लाख रुपए मिलेगा फी बॉडी। कितने अफसोस की बात है नाज़रीन।
کہ یہ ایک قوم، یہ کیسے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ چیزیں باہر کیسے آ جاتی ہیں، کیسے لوگ ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو یہ من گھڑت کہانیاں گھڑتے ہیں اور عوام تک پہنچا دیتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، یہ تو پاکستانی قوم ہے، اللہ ہی حافظ ہے اس کا۔ پھر ناظرین، وہاں کوئی شیعہ نہیں تھا جس نے جلوس پر کمپرومائز کرنا کبیرہ گناہ سمجھا، وہاں کوئی سنی نہیں تھا جس نے مسجدیں بند کرنے پہ یا اجتماع کرنے کو اللہ کے کام میں رکاوٹ ڈالنا کہا۔ ناظرین، وہاں پہ سب انسان تھے۔ جب وبا آتی ہے تو ایس او پیز کو فالو کیا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کچھ بھی ہو۔ جب ایک وبا آ گئی تو آپ نے ان کو فالو کرنا ہے۔ جو پاکستانیوں نے اپنے پاؤں کے نیچے رونگتے ہوئے اس مٹی کی دھول اڑائی، اور اس دھول کا اثر دوسرے لوگوں پر بھی ہوا، جس کی وجہ سے ناظرین 25,000 کیسز سے 1 لاکھ سے کیسز تجاوز کر گئے ہیں۔ روز لگ بھگ 100 لوگ اس کرونا کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ ناظرین، آگے چلتے ہیں۔ وہاں کوئی تاجر ایسا نہیں تھا جس نے بلیک میل کر کے مارکیٹیں اوپن کروائی۔ یہ کام صرف پاکستان میں اور پاکستان کے تاجر برادری ہی کر سکتی ہے کہ گورنمنٹ کو بلیک میل کریں، اپنا پیسہ بنائیں۔ عوام آٹومیٹیکلی اگر اس ملک میں تباہی مچے گی تو اس پیسے کا کیا کریں گے، کہاں لے کے جائیں گے وہ پیسہ، جب کہ وہ پیسہ ان کے کسی کام کا نہیں ہوگا۔ لیکن ناظرین، یہ باتیں سمجھنے کی باتیں ہیں، لیکن اس عوام کو، اس قوم کو یہ چیز سمجھنے میں بھی بہت ٹائم لگے۔ پھر ناظرین، وہاں پہ کوئی پادریوں کی عیسائیت اور مولویوں کا اسلام خطرے میں نہیں پڑا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں کے پادری بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہیں، ان کو کوئی ایشو نہیں ہے کہ ہمارا جو عیسائیت ہے وہ خطرے میں آ گئی، ہم لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جائیں گے۔ نہ ہی وہاں کے جو مسلمان مولوی ہیں ان کا اسلام خطرے میں آیا کہ شاید یہ اسلام پہ وار ہے، لیکن یہ وار پاکستانیوں پہ ہی کیوں ہوتا ہے، سوچنے کی بات ہے۔ پھر ناظرین، وہاں جو ماسک کا ریٹ تھا کرونا سے پہلے بھی وہی تھا اور آج کرونا کے بعد بھی وہی ہے، جبکہ اس کا اپوزٹ پاکستان کی طرف اگر آتے ہیں تو پاکستان میں جیسے ہی خبر چلی کہ یہاں پہ اب کرونا آ چکا ہے، ماسک، سینیٹائزر، ڈیٹول، ان کی قیمتیں آسمانوں کو چھونے لگی، تاکہ غریب مرتا ہے تو مرے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں اپنا پروفٹ چاہیے، ہمیں اپنا پروفٹ 1000 ٹائم ملٹیپل کر کے چاہیے۔ یہ ہے پاکستانیوں کی اصل اوقات۔ الفاظ میں سخت استعمال کر رہا ہوں، لیکن اس سے بھی سخت استعمال کرنے چاہیے، کیونکہ یہ قوم بگڑی ہوئی قوم ہے۔ اس کو صحیح کرنے کے لیے کوئی تگڑا لیڈر چاہیے جو پاور رکھتا ہو، جو ان کو سبق سکھانے والا ہو، ان کی منمانی پہ نہ چلے۔ ناظرین، ماسک اور یہ چیزیں تو انسانی ضرورت تھیں، گھر سے نہ نکلیں تو پھر بھی کوئی بات نہیں۔ جس ملک میں آٹا، چینی، چاول، دالیں، گوشت، ان کے اوپر بھی سیاست کی جائے، ان کے بھی ریٹس، اپنے پروفٹس ہائی کر دیے جائیں کہ کیونکہ ملک میں غربت آ چکی ہے، ملک میں ایک وبا آ چکی ہے، تو کیوں نہ اس کا فائدہ ہم بھی اٹھائیں، ذخیرہ اندوزی کر لیں۔ مولانا طارق جمیل کی یہی بات ان صحافیوں کو بھی چبھتی ہے ناظرین، اور ان تاجروں کو بھی چبھتی ہے جب وہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ مکار ہیں، یہ فریبی ہیں، یہ دھوکے باز ہیں۔ تو یہ بات اس پاکستانی قوم کو چبھتی ہے ناظرین۔
چیزیں بہت سی ہیں جن کا احساس، جن کا خیال کرنا چاہیے تھا اور نہیں کیا گیا، اور جس کا ازالہ ہم کریں گے، کر رہے ہیں اور کریں گے بھی۔ یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلنے والی ہیں، یہ رکنے والی نہیں ہیں۔ جب تک ہم ایمان کی خوشبو اپنے اندر بسا نہیں لیتے تب تک یہ کام تو ہوگا۔ مسلمان تو صرف نام کے ہیں، اصل ایجنڈا ان کا اس دنیا میں خوش رہنا ہے، پروفٹ کمانا ہے، عیاشی کرنی ہے۔ آخرت کی ناظرین کسی کو فکر نہیں ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی جو پرائم منسٹر ہیں، ان کی پریس کانفرنس سن رہا تھا تو اس میں انہوں نے کہا کہ جب مجھے پتہ چلا کہ ہمارے ملک میں ایک بھی کرونا کا کیس نہیں ہے تو میں خوشی سے جھوم اٹھی۔ اب اس کی ایفرٹ ہے یہ، ناظرین آپ اس چیز کو نظر انداز نہیں کریں گے، یہ اس کی ایفرٹ ہے کہ کتنی اس نے محنت کی، اس کے وزیروں نے کتنی محنت کی، اس کی عوام نے کتنی محنت کی کہ آج وہ ملک کرونا فری اور ایسے مل رہے ہیں جیسے وہ پہلے ملتے تھے۔ ہماری قوم جیسے ہی لاک ڈاؤن کھلا بازاروں میں اس طرح بھاگے جس طرح یہ آج ان کا آخری دن ہے۔ آج کے بعد یہ شاپنگ نہیں کر سکیں گے، آج کے بعد یہ کھانا نہیں لے سکیں گے، آج کے بعد یہ اس دنیا پہ ان کا یہ آخری ٹائم ہے۔ ایک شوباز قوم یہ پاکستانی قوم، اس کے سیاستدان، اس کے تاجر، اس کے ادارے، ہماری سپریم کورٹ، ہماری جو کورٹ، ہماری کورٹ نے آرڈر کیا کہ آپ نے شاپنگ نہیں کرنی لیکن لوگ شاپنگ کرنا چاہتے ہیں، جس پر بڑی خوشی منائی گئی کہ سپریم کورٹ نے، یا لاہور ہائی کورٹ تھی، سوری مجھے اب صحیح کلیئر یاد نہیں ہے، کورٹ نے آرڈر کر دیا کہ بھائی اوپن کر دو۔ گورنمنٹ کے کاموں میں کورٹ کی مداخلت کا سبب کوئی سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ کسی دنیا کے ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ کو کام کرنے سے روکا جائے، اور روک رہا کون ہے؟ کورٹ۔ ناظرین افسوس ہوتا ہے، دل دکھتا ہے، لیکن بے بس ہیں، کچھ کر نہیں سکتے۔ یہاں پہ لوگ عظمیٰ خان اور گورنر کی بیوی، یہ ٹاپک ان کے ٹاپ 10 بن جاتے ہیں۔ غریب کی بھوک، غریب کی پیاس، غریب کی بیماری، اس کے اوپر یہ پاؤں رکھ کر ان کو رونتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ ملک امیروں کا نہیں ہے، یہ ملک غریبوں کا ہے، لیکن اس غریب نے بھی امیر کی طرح جہاں اس کا دل کیا اس ملک کو لوٹا۔ افسوس تو ناظرین یہ ہے کہ غریب 80%، 85% یا 90% جو غریب ہے اس ملک کا، اس کو بھی جہاں داؤ لگا اس نے بھی اس ملک کو نوچا۔ کہنے کا مقصد ناظرین یہی ہے کہ خدا را اب بھی باز آ جائے، اپنے پیاروں کا احساس کریں، خیال کریں۔ یہ زندگی ایک بار ہی ملنی ہے، اس کو اسی طرح گزاریں جیسے کہ ہمیں حکم ملا ہے گزارنے کا۔ تھوڑی سی احتیاط کیجیے اور کافی زیادہ احساس کیجیے، دوسروں کا بھی اور اپنا بھی۔ میں آج کے اپنے اس پروگرام کو کرنے کا مقصد میرا یہی تھا کہ میں ایک اپنی جو دل میں میری ایک بات ہے وہ میں آپ سے شیئر کر سکوں، اور امید کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ سنیں گے وہ تھوڑا سا اس کا اثر لیں گے، کیونکہ یہ ملک آپ کا ہے، ہمارا ہے، ہم ہی نے اس کو بنانا ہے، ہم ہی نے سنوارنا ہے۔ اس کو نوچے مت، اس کو خوبصورت بنائیں۔
کیونکہ اگر آپ دوسرے کا احساس کریں گے، اس پاکستان کا احساس کریں گے، پاکستان میں رہنے والے غریبوں کا احساس کریں گے، تو آٹومیٹیکلی آپ جو امیر لوگ ہیں وہ بھی خوشحال ہوں گے، اس کا اثر ان تک آئے گا۔ غریب کو مار کے اثر ان تک نہیں آئے گا، وہ ایک شارٹ ٹرم پلاننگ ہوگی ان کی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور ایک بار پھر یہی کہوں گا کہ اپنے عزیزوں کا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، میں ہوں آپ کا میزبان عمر خلجی۔